नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तरावी में अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से सूरतुल आराफ और 8वां पारा शुरू हो गया था और सूरतुल आराफ जो है उसकी तकरीबन पहले 3 रुकू उसकी तिलावत हो गई थी और आज सूरतुल आराफ के चौथे रुकू से तकरीबन 8वां पारा जो है सेकंड हाफ उससे तिलावत शुरू की जाएगी और इंशाअल्लाह आराफ अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो जाएगी और 9वें पारे के आखिर तक सूरत अनफाल है उसका इंशाअल्लाह आगाज़ हो जाएगा और 9वां पारा आज इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल आराफ का थोड़ा सा तारुफ ये है कि आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मकाम है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा इस सूरत के तकरीबन 6-7वें रुकू में किया है इन अल्फाज के साथ के बनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम के अस्हाबुल आराफ, आराफ में जो लोग रहते होंगे वो जन्नत वालों को भी देखेंगे, जहन्नम वालों को भी देखेंगे। अब ये आराफ वाले लोग कौन होंगे, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं जो मुफ़स्सिरीन ने नक़ल किए हैं और हर कौल जो है वो बड़ा ही अहम है समझने और अमल करने के एतबार से। एक कौल तो ये है कि अस्हाबुल आराफ वो लोग होंगे अल्लाह ताला उनको आराफ में रखेंगे, न जन्नत में ना जहन्नम में, इब्तदाई तौर पर जिन लोगों की नेकियां और गुनाह दोनों बराबर होंगे और चूँकि वहाँ तो इंसाफ चलेगा तो अल्लाह ताला जब शुरू में जब मीज़ान अदल कायम करेंगे और इंसानों के आमाल का वज़न करेंगे, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और आमाल का वज़न क़यामत के दिन होना यह हक़ बात है, हक़ बात है, इसमें कोई शक नहीं। फमन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिन लोगों का नामा आमाल वाला जो पलड़ा है नेक आमाल वाला वो भारी हो जाएगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कामयाब होंगे, और जिनका पलड़ा जो है वो हल्का होगा वो अपने आप को दुनिया आखिरत के एतबार से खसारे वाले लोग। तो वहाँ पर जब देखा जाएगा कि उनके नेक आमाल और बद आमाल का पलड़ा दोनों बराबर हो गए तो अल्लाह ताला इंसाफ का इजहार फरमाने के लिए उनको कहेंगे तुम आराफ में चले जाओ इब्तदाई तौर पर। तो वो लोग उस वक़्त फिर जन्नत वालों को देखेंगे तो लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, दिल में तमा करेंगे, रश करेंगे काश के थोड़ी सी नेकियां ज़्यादा होती तो हम जन्नत में चले जाते। आज हम नेकी के मौक़ों को ज़ाया कर देते हैं यार, फिर सही वहाँ पता चलेगा जब अल्लाह आराफ में डालेंगे और एक पे उसके पास नेकी अगर ज़्यादा होती तो वो जन्नत में चला जाता, तो वो तमा करेंगे, उस वक़्त ये रश करेंगे जन्नतियों को लेकर, जाना चाहेंगे लम यदखुलूहा, नहीं जा सकेंगे। और वइज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नार, और जब जहन्नमियों को देखेंगे क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह इनमें ना दाखिल करना, इधर ही ठीक है आराफ में। फिर अल्लाह ताला अपने फज़ल व एहसान से बाद में वो तो मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल ईमान, जिसके दिल में एक राई के बराबर भी ईमान होगा लेकिन अपनी बदअमलियों की वजह से जहन्नम में चला जाएगा, तो कुछ अरसा जहन्नम में चलने के बाद सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह कहेंगे इसको भी निकाल कर अब उसको जो है वो जन्नत में दाखिल कर दो, तो इन आराफ वालों को भी दाखिल कर देंगे। तो एक कौल तो ये है कि आराफ वाले वो होंगे। दूसरा कौल ये है कि आराफ में वो लोग होंगे कि जिनसे वालिदैन में से कोई एक राजी होगा दूसरा नाराज होगा, बाप राजी वालदा नाराज, वालदा राजी वालिद नाराज, उनको अल्लाह आराफ में रखेंगे इब्तदाई तौर पर, ये बतलाने के लिए कि माँ बाप दोनों को खुश करना कितना ज़रूरी है। तीसरा कौल ये है कि आराफ में अल्लाह ताला उन लोगों को रखेंगे कि जो के फ़तरत वही के ज़माने में पैदा हुए, दो नबियों के दरमियान जो गैप था, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बिअसत नहीं हुई, तो उस दरमियान में जो लोग फोत हुए उनको अल्लाह आराफ में रखेंगे।
چوتھا قول یہ ہے کہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کے بچوں کو رکھیں گے کہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے اور اس سے پہلے ہی مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ اعراف میں رکھے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے تفصیل اس لیے عرض کر دی کہ سورت کا نام ہی اعراف ہے، یعنی یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام اعراف رکھا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور جنت اور قیامت کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، وسوسہ دل میں ڈالا تھا۔ ایک بڑا پوائنٹ اہم ہے آدم علیہ السلام کے اس واقعہ میں جس میں ان سے غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال کر دنیا میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے جو درخت کو سے جو کھا لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے سے نہیں کھایا تھا۔ شیطان نے یہ کہا تھا فوسوس لهما الشیطان، اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائی تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم یہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے آدم حوا دونوں، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ تو وہ شیطان، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، وہ دیندار لوگوں کو بھی بہکاتا ہے، ان کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کو بسا اوقات نیکی کا لبادہ اوپر لگا کر اندر سے ان سے کوئی غلط کام کروا دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ تفصیل سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو سزا ہے وہ کیا ملی کہ آدم اور حوا علیہ السلام، ہم سب کے ماں باپ، ان دونوں کا جنت کا لباس اتر گیا، بے لباس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ساری آدم کی اولاد، شیطان کبھی تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا تو کام ہی، اس نے تمہارے ماں باپ کو بے لباس کیا، دنیا میں بھی وہ تمہیں بھی بے لباس کرے گا، تم سے غلط کام کروائے گا، پھر لوگوں میں تمہیں رسوا کروائے گا، تمہیں لوگوں کے سامنے بے حیا بنائے گا، مردوں اور عورتوں کے لباس کو بے حیا بنا کر فحاشی کو عام کروائے گا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا بھی لباس اس نے اتروایا تھا، یہ تمہارے بھی لباس اتارے گا اور تم سے یہ فحاشی کے کام کروائے گا۔ اور بیت اللہ کا یہ مشرکین ننگے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا لباس جو ہے نا وہ حلال کمائی کا نہیں ہوتا، اس لیے اتار کر ننگے طواف کرتے ہیں، اور کہتے تھے ہمیں خدا نے اس کا حکم دیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی فحاشی کو حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پاک پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو، مسجد میں آؤ تو خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ جیسے دفتروں میں تیار ہو کے جاتے ہیں نا، آج تو خصوصی میٹنگ ہے تو گھر والوں کہتے ہیں وہ والے کپڑے نکالو، وہ والے اسپیشل استری کرو۔ تو یہ ہمارا مزاج اور یہ ہمارا رویہ اللہ کے دربار مسجد میں آنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسجد میں تو بسوں اوقات نائٹ سوٹ پہن کر بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ بیچارے ہمارے بچے، ہم تو اپنی مسجد میں تو میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ تنقید کا ماحول نہ بنائیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں، شارٹس پہنے ہوئے، کہ شارٹس پہن کے ہم کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، کسی شادی اور تقریب پہ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ تو کم از کم اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں کہ مسجد جو ہے نا اس کا ایک تقدس ہے۔ اسکول کالج میں یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، یونیفارم میں کہتے ہیں جی اس کی آج جناب اس کی جو ہے نا آج بیلٹ رہ گئی ہے، بیلٹ لے کے آؤ جی، آج اس کی جناب ساکس اس کلر کی نہیں ہے جو کہ یونیفارم میں ہے، وہ سفید کہتے ہیں اس نے بلیک پہن لی ہے، اس میں تو اتنا اہتمام۔ اور اللہ کے دربار میں آنے کے لیے گندے مندے جو کپڑے بس پہن کے آ گئے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو۔ 4 مرتبہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر مرتبہ اس کہنے میں انسان کو لباس اور حیا کی ترغیب دی ہے کہ انسان سب سے پہلے تمہیں بے حیا بنائے گا، تمہارے فحاشی کے کام تم سے کروائے گا۔
اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ وہ جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، کس سے شکر ادا کریں گے، اور جہنمی پکاریں گے افیض علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہمیں بھی دے دو جنت کے پانیوں میں سے، او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے کچھ ہمیں دے دو، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں، جہنمیوں کو نہیں مل سکتی۔ اللہ وہاں ان کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلانے کے لیے، اللہ وہ نعمتیں دکھائیں گے ان کو، جہنمیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، جو دنیا میں مزے کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اب وہ جب جہنم میں جائیں گے اللہ ان کو دکھائیں گے کہ دنیا میں جنہوں نے حلال پہ اکتفا کیا، حرام خواہشات کو دبایا، اپنے ارمان دنیا کے اندر پورے نہیں کیے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ ان کو کیسے نواز رہے ہیں اور جہنمی کیسے ترس رہے ہیں۔ پھر تقریباً جو آخری پاؤ ہے 8ویں پارے کا، 6 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ غور فرمائیے گا تراویح پڑھتے ہوئے، پہلے رکوع میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد پھر حضرت قوم عاد کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد پھر آخری رکوع میں قوم شعیب مدین کا قصہ، اس کو ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اور پھر چلتے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5-6 رکوع میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے، یعنی تیسرے رکوع سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، تیسرا بھی اسی میں، اس میں وہ سارا جادوگروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا پورا تذکرہ، پھر فرعونی ان کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ طرح طرح کے عذاب لاتے تھے، طوفان آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، 9 آیات مفصلات، 9 عذاب آئے، لیکن جب انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے نا، عذاب ہٹتا تھا، کہتے تھے یہ موسیٰ کا کمال تھوڑا ہے، یہ تو خود ہی بخود ٹھیک ہو گیا سب۔ تو انسان جب بھی آزمائش آئے، آزمائشی اللہ لاتے ہی اس لیے تاکہ آدمی کا دماغ ٹھیک ہو جائے، آدمی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ فرعونی مزاج ہے کہ انسان آزمائش میں آگے تو تھوڑا بہت اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پھر خوشحالی آ جائے تو خدا کو بھول جائے۔ اس کا تذکرہ جو ہے نا 4تھے رکوع میں ہے۔ پھر چلتے انہوں نے پھر بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کہ ان کو منع کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ منع نہیں کرتے تھے نیک، ان کے ساتھ شکار نہیں کرتے تھے نیک، اور تیسرے وہ تھے جو نافرمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب ان میں سے ایک جماعت دوسروں سے کہنے لگی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ نے ان کو برباد کرنا ہے یا خدا کے نافرمان ہیں، تو نصیحت کرنے والے کہتے تھے اس لیے کرتے ہیں مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تاکہ ہم خدا کے سامنے کل قیامت میں اپنی معذرت پیش کرتے ہیں، خدا ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ شاید باز آ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو منع کرنے والے تھے نا وہ تو بچے، باقی سب خدا کے عذاب کے جہاں لپیٹ میں آ گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عالم ارواح میں ان سب سے عہد دیا ہوا ہے کہ دنیا میں جا کے مجھے خدا مان کر، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، ہم سب دنیا میں عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے ہیں، جس کی یاد دہانی نبی آ کے دنیا میں کرتے رہے۔ پھر چلتے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ پاک جو ہے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورۃ الاعراف کا آخر یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو خوب دھیان سے سنا کرو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سننا، اور یہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا انشاءاللہ اس آیت کا مصداق ہے۔ جتنا ہم توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں گے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس اگلی جو سورۃ الانفال ہے اس میں جہاد کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ مزید تفصیل زندگی رہی تو پھر کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق